बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसके नामों में से एक नाम रहमान है। उसी ने इंसान को तख्लीक किया और क़ुव्वत बयां से सरफराज फरमाया। लातादाद दुरूद व सलाम अफ़सहुल लिसान नबी उम्मी पे, जो बोलने वालों में बेहतरीन और अमल में सबसे आला, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पैगाम के साथ इस उन्वान के तहत हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है। एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। आज के मौज़ूआत बताने से पहले मैं मुबारकबाद न पेश करूँ आपको। ज़िलहज हुर्मत वाला महीना, कैलेंडर का कमरी साल का आखिरी महीना और हज का महीना, कुर्बानी का महीना, ईसार का महीना, मोहब्बत का महीना और इसका पहला अशरा अल्लाहु अकबर। उलमा से हम सुनते हैं, आज भी बात करेंगे कि इसकी जो फजीलत है, इसकी जो अहमियत है, खुश नसीब हैं आप और हम कि हम अशरा ज़िलहज में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये कुर्बानी के दिन हैं और खलीलुल्लाह की याद के दिन हैं, ज़बीउल्लाह की याद के दिन हैं, उस खानवादे की याद के दिन हैं जिसके सरबराह इमामुन्नास। तो ये दिन ईसार के हैं। और फिर हज के दिन, अय्याम हज, अल्लाहु अकबर, दूर दराज से लोग जमा होते हैं। इस दफ़ा कैफियत ज़रा और है और इस कैफियत पर भी बात करेंगे। तो हज पे बात करेंगे, कुर्बानी पे बात करेंगे, अशरा ज़िलहज पर बात करेंगे, मुबारकबाद के साथ कि आपको और हमें मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें मोहलत हयात अता की है, सांसें अता फरमाई हैं। मेरे साथ आज इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए एक नहायत मोहतरम शख्सियत फैसलाबाद से, 8 बाज़ारों के शहर से तशरीफ़ फरमा है, जनाब हाफिज़ शफ़ीक काशिफ़ साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सफ़र की थकान तो ज़्यादा नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े लंबे लंबे असफ़ार करते हैं, आपको इस छोटे से सफ़र में क्या होगा? आप मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है और आपके लिए भी जो एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफ़िज़ साहब को अता फरमाया है, 2-4 दिनों की बात नहीं, 2-4 साल की बात नहीं, ये रुबा सदी का किस्सा है। 25 साल, एक सदी का चौथाई हिस्सा हो गया और इन 25 सालों में हाफिज़ साहब इन दिनों में हर साल हरमैन शरीफैन में मौजूद होते हैं। हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हज की सआदत नसीब फरमाई और हुज्जाज की क़यादत जो आप लेकर जाते हैं अपने दोस्तों को, साथियों को, उनकी क़यादत आप फरमाते रहें, लीडर हैं आप। ये जो सआदत आपको नसीब हुई है, हम सब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो उस वक्त से देख रहा हूँ, जब से आपने बात बताई ना जी, मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं अल्लाह ताला के रहमतों के और उसके इंतखाब के सदके वारी जाऊँ। वो जब चाहता है, जिस पर चाहता है, अपना फजल करम करता है। इसके साथ साथ आप अंजुमन ताजरान फैसलाबाद के वाइस चेयरमैन हैं, जो 100 से ज़ायद छोटी छोटी तंजीमों पर मुश्तमिल इदारा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो टूर कमेटी है, बिलखुसूस हज और उम्रा का जो सिलसिला है, आप उस कमेटी के इंचार्ज हैं। इसके साथ साथ आप ने जो एक बड़ा काम किया, उस पर हम इन्हीं से तफसील लेंगे कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो हरमैन के चैम्बर्स हैं, उनसे जो मुलाकात आपने करवाई है और तिजारत के बाहमी जो रास्ते खोले हैं, आप साहब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए हैं। मुझे याद आ रहा है रमज़ान की ट्रांसमिशन में मैंने आपका नाम लिया था, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी पैगाम के लिए आया। जी बिल्कुल। और पैगाम को आम करने के लिए 100 से ज़्यादा ममालिक में आपकी खिदमात को भी हम सराहते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की साअतें अता फरमाए। दुआएँ आपके लिए बहुत सारी हैं, शुरू में भी हैं, बाद में भी हैं, उन दिनों में भी थी और आने वाले दिनों में भी होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब सब ये फरमाइए कि हज से बात शुरू करते हैं। आप जानते हैं हमारी तो गुफ्तगू होती है कि कौन से ऐसे रस्मी प्रोग्राम्स हैं। तो ये अल्लाह ताला ने 97 में आपने सिलसिला, मुझे आप फरमा रहे थे, शुरू किया।
جی 97 سے جو ہے وہ تو شروع وہ کیا تھا۔ کیسے ترتیب بنی اور یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا؟ اصل میں بنیادی طور پہ جو میرا پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ جو حجاج اور معتمرین تشریف لے جاتے ہیں، تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا 97 میں جا کے دیکھا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں جی وہ اچھے ہوٹل تو لے لیتے ہیں، اچھے پیکج تو لے لیتے ہیں، اچھی ٹرانسپورٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے جب انہوں نے حج کرنا ہوتا ہے یا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو بالکل اس کو وہ اسٹڈی نہیں کرتے اور ان کے علم میں ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جو اصل مقصد اصل ہے مقصد اس کے وہ پیچھے تو مناسک ہے نا جی۔ اصل مقصد بالکل مناسک ہے، جی جیسے عمرہ کے ارکان ہیں، جی اسی طرح حج کے جو واجبات ہیں یا اس کے مناسک جو ادا کرنے ہیں جی وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، شرعی اعتبار سے کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی جو ہیں وہ سنتوں میں آتی ہیں، کون سی لازم ہے، وہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا کوئی حال یعنی اس لوگوں کا سلسلہ زیادہ میں وہ نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ زور اس طرف ہوتا ہے رہائش قریب مل جائے، اچھی مل جائے، ان چیزوں پہ سہولیات کی طرف زیادہ توجہ سہولیات ہوتی کی ہے۔ طرف ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پیکج سارے یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو ہم نے اس کو شروع کیا اس حوالے سے کہ ہم جن لوگوں کو لے کے جائیں گے ان کو باقاعدہ ایک گروپ کی شکل میں لے کے سبحان جائیں اللہ، اور ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم واہ ان واہ کو دی واہ جائے اس حوالے سے۔ تو وہ اصل یہ الحمدللہ تو وہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی جی اور بالکل نیت یہ کی آپ نے، جی انما بالکل الاعمال بالنیات، بالکل کہ لوگوں کو حج کے لیے صرف لے کے جانا نہیں بلکہ وہاں جانے کا جو مقصد ہے بنیادی تربیت اور تزکیہ نفس تزکیہ نفس، وہ ہونا چاہیے، اور پھر ماشاء ان کے اللہ۔ پاس پوری معلومات ہونی چاہیے وہاں جی کی، وہاں کا مثلا سعودی عرب جا رہے ہیں جی تو وہاں کے مقامی قوانین کیا ہیں، وہاں پہ زیارات کیا ہیں، خلاف ورزی نہ ہو جائے، وہاں پہ ہمارا جو اسلامی ورثہ ہے وہ کیا ہے، جی ٹھیک، اس حوالے سے اور کون سی چیزیں ہیں، اور اصل جو دین کی بنیاد اساس اور پھر جو دین کا مرکز وہ ہے۔ سبحان تو اللہ، اس حوالے سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی، اور پھر 97 میں پہلی دفعہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پہلا موقع ہوگا اس سال پہلی دفعہ کہ عشرہ ذی الحج میں ان ہم دنوں میں آپ یہاں تشریف فرما، یہاں پہ موجود ہیں۔ چلیں تلک الایام نداولھا بین الناس، بالکل جی کہ بالکل، دن پھرتے رہتے ہیں، آپ تو خیر عربی زبان پر ماشاءاللہ بڑی مہارت ہے آپ کی، لیکن اس میں ایسا ہے پروفیسر صاحب کہ یہ ایک ہمیں اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، جی جی تو یہ دن جو ہوتے ہیں وہاں پہ عشرہ ذی الحج جو ہوتا ہے وہ ہم نے اتنے سال وہاں پہ گزارا ہے، تو وہاں پہ ایک یہاں پہلی دفعہ یہ گزار رہے ہیں، وہاں پہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے، جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، بالکل بالکل، اسی طرح ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے عشرہ جو ہے یہ بڑا اہتمام ہوتا ہے وہاں صاحب ظاہر جی پوری دنیا سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، بالکل، اور وہاں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ کیفیت ذرا مختلف ہے، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ ان کی خدمت میں گزارش کی، علماء تشریف فرما تھے کہ کوئی افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے نیتیں قبول کر لی، بالکل حج صحیح، کا موقع پھر مل جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ بالکل تو یہی یہ جو وہاں اقدامات کیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بنیادی جو چیز اس میں تھی کرونا کے بعد اور اس کے جو اثرات ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں چل رہے جی ہیں بالکل، کہ حج جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے، حج نہ کیا جائے، لیکن اس حوالے سے جو سفارشات مرتب ہوئیں اور خادم حرمین شریفین کو پیش کی گئی جی تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا فیصلہ لیا کہ حج جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا، اور اس کو ایس او پیز کے تحت یا جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی اور جا محدود سکتی کر ہیں کے وہیں کے کر لوگوں کے کے یا اس کو محدود کر کے جتنے بھی پیمانے پہ وہ کیا جا سکے، لیکن اس اجتماع کو ہونا چاہیے منعقد کیا جائے، اور وہ اس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جن لوگ پھر اس میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ صرف مقامی جو لوگ ہیں جی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ لوگ شامل ہو وہی لوگ اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس کے اندر بھی ان میں بھی وہ انہوں سلیکشن نے ہے، 70% ان لوگوں کو موقع دیا ہے جو غیر ملکی ہیں، اچھا ماشاءاللہ، سعودی نہیں ہیں،
جی ٹھیک 30% سعودی ہوں گے، 70% جو ہیں وہ غیر ملکی ہوں گے، جی ٹھیک وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بڑی شرط جو انہوں نے رکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ جی ہمیں ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے اس سال ان حالات میں جی جی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں لیکن انہوں نے حج نہیں کیا ہوا۔ ہاں جی، ہاں یہ بڑی قابل قدر بات ہے جی۔ ایک یہ اس میں تھی، دوسرا کرونا کا ٹیسٹ تھا۔ اب یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد اب چونکہ حج کے جو دن ہیں وہ بہت قریب ہیں تو بڑے شاندار انتظامات ہیں۔ اگر میں تذکرہ کرنا شروع کروں تو پروفیسر آپ یقین کریں جی کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں، جی جی اگر ہم بین الاقوامی تناسب دیکھیں جی جی تو اس میں یہ 3 گنا زیادہ اچھا انتظامات ہیں۔ واہ واہ اور یہ WHO نے یہ اس کا اعتراف کیا ہے کنسیڈر کہ کیا ہے سعودی عرب کے اندر کرونا سے بچاؤ کے لیے جو انتظامات اور اقدامات ہیں خصوصاً حج کے حوالے سے، جی جی وہ جو بین الاقوامی معیار ہے، جو تناسب ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے 3 بہتر۔ گنا واہ جو ہیں واہ۔ وہ بہتر ہیں۔ یعنی پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہم صاحب کہ اگر وہاں لوگ جاتے، پابندیاں نہ ہوتی اور وہاں سے اللہ نہ کرے کہ لوگ بیمار ہو کر لوٹتے یا اس طرح سے دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا تو لوگوں نے یہ کہنا تھا، اور خاص طور پر جو اپنے تان و تشنیع تیار کر کے بالکل۔ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ حج کی وجہ سے یہ ہوا ہے، دیکھیں اس اجتماع کی وجہ سے ہوا ابھی ہے۔ آج کے دن جی خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو اس وقت ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جی جی انہوں نے وہاں سے ویڈیو کانفرنس کی ہے کابینہ کے ٹھیک، ساتھ، جی ٹھیک اور اس کا جو باقی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین جو چیز تھی جی انہوں نے دریافت کیا ہے کہ حج کے انتظامات جو ہیں جی وہ کہاں تک پہنچے ہیں ہاں، اور کیا انتظامات ہوئے ہیں۔ جو حجاج اس سال یعنی پیرانہ سالی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، لیکن اور توجہ ہسپتال اس میں طرف ہے۔ لیکن پھر براہ راست بنفس نفیس اس کی نگرانی جو ہے حج کی وہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک تو اس سے زیادہ کیا وہ اس میں سنجیدگی کا ہونا مظاہرہ چاہیے، کر سکتے ہیں، ہونا اس سے چاہیے۔ زیادہ کیا وہ انتظامات کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ حج کریں گے انشاءاللہ جی، اس سال، جی جی انہوں نے 7 دن کا حج سے پہلے جی ٹھیک اور 7 دن 12 ذی الحج کے بعد بعد انہوں نے قرنطینہ کرنا ہے، اچھا اور یہ ایک سیلف آئسولیشن ہے یہ جس کا انتظام کیا، اور اس کے لیے سعودی حکومت نے بین الاقوامی سطح کی تنظیموں سے مدد لے کے ایک بریسلٹ تیار کیا ہے۔ اچھا جی ایک بریسلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے جی ٹھیک جو جن درخواست گزاروں کی یہ درخواستیں منظور ہوئی ہیں حج کے حوالے سے ان کو یہ دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک اب ان کی جو یہ ان کا جو قرنطینہ ہے اس کی نگرانی اس بریسلٹ کے ذریعے کی وہ جائے، پہن لیں گے اور اس سے سارا ڈیٹا وہ پہن لیں گے، اسی کی مدد سے وہ پورا حج کریں گے، جی ٹھیک اور واپسی کے اوپر بھی انہوں نے 7 دن اپنے گھروں میں جو جہاں جہاں وہ مقیم ہوں گے، آئسولیشن میں رہنا 7 دن پہلے وہ آئسولیشن میں رہیں گے، 7 دن بعد میں وہ آئسولیشن میں رہیں گے۔ یہ بڑے آئیڈیل ہیں جی، بڑا اور آئیڈیل ہے۔ انتظامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ پہلے تقریباً 150 لوگ افراد کو رکھا جاتا تھا عرفات کے اندر وقوف کے لیے، وہاں پہ اب 18 لوگ جو ہیں وہ وقوف کریں وہ جو خیمے بنائے جاتے تھے، خیمے جو بنائے جاتے جگہ تھے، جو ہے۔ اب ان خیموں کی جگہ پہ یورپین ٹینٹ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں شادی ہال ہیں، مارکی جس کو ہم جی کہتے ہیں، ٹھیک جی تو ٹھیک اب عرفات کے اندر ایئر کنڈیشن یورپی مارکیاں لگا دی گئی ہیں، اس کے اندر لوگ کم کر دیے ہیں، جی جی فاصلہ تعداد بڑھا دیا ان جی کا۔ بالکل، وہ جو سوشل ڈسٹنس کا جو ہے وہ خیال رکھ رکھا کے، گیا۔ اس طرح سے سفر میں بھی میں پڑھ رہا تھا، جی سفر میں بالکل خیال رکھا گیا۔ یہاں تک کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی ان کی حجاج کی، کہ انہوں نے منا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے پھر منا اور مکہ انہوں نے حرم آنا ہے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا ہے، ہر بس کے ساتھ ایک گائیڈ جو ہے وہ ڈیوٹی کرے گا، جی ٹھیک اور 18 لوگ اس بس میں ہوں گے، اچھا جی وہ ذمہ دار ہوگا ان لوگوں کو لے کے آنے کا، لے کے جانے کا، حج کروانے کا، ٹھیک سوشل ڈسٹنس کے ساتھ۔ واہ واہ پھر گزشتہ رات جو حرمین شریفین امور کے جو انچارج وزیر ہیں فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس جو امام اور خطیب بھی حرم کے، جی جی حرم کے انہوں نے ایک امام پریس کعبہ کانفرنس کی ڈاکٹر صاحب، میں نے رات وہ سنی تو میں خود حیران ہو گیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت چونکہ پوری دنیا متاثر ہے کرونا سے، جی بالکل لیکن مکہ حرم جو ہے
جی وہ دنیا کی سب سے زیادہ وائرس سے پاک اور محفوظ جگہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ انتظامات اسباب کی دنیا ہے نا جی، اسباب کی دنیا ہے، تو پورے اسباب اختیار کیے گئے. انہوں نے پورے وہ اسباب اختیار کر کے اس کو کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کرونا وبا کا خوف، اور جس طرح پوری امت بھی، پوری انسانیت اس کا شکار ہے، تو اس موقع پہ بھی جو ہے وہ میدان عرفات سے کوئی ایسا سبق جو ہے وہ پوری امت کو اور پوری انسانیت کو دیا جائے. اب صاحب جیسے آپ خود، ویسے آپ کی باتیں خوبصورت، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. اجازت دیں تو ذرا ایک بریک لے لیں چھوٹا سا. جی بہت. پھر اس کے بعد حفظ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اور نظروں کے سامنے وہاں کا منظر آ گیا ہے سارا. انتظامات کس سطح کے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں. بہت ساری اور باتیں ہیں جو سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں جو ہمارے دل میں ہیں، وہ ہم سب سے کریں گے چونکہ آپ ماہر ہیں. اور 97 سے لے کر اب تک میں نے پہلے ہی عرض کیا 25 سال سے یہ سفر جاری ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی سفر ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج پیغام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کیا ہمارا ہر دن پیغام کے ساتھ ہوتا ہے. جو دیکھنے والے ہیں جہاں باہر ہوتے ہیں تو پیغام کے ساتھ، گھروں میں پہنچتے ہیں تو پیغام کے ساتھ، اور پوری دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں اس وقت یہ پیغام سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر حج کے سفر کے حوالے سے، حج کے انتظامات. یہ عشرہ ذی الحج ہے اور یہ مہینہ، ماہ محترم، جب سے کائنات تخلیق ہوئی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، ارشاد فرمایا کلام پاک میں کہ 12 مہینے بنائے گئے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ ماہ حرمت ہے. اس میں حج کی تفصیلات کیا ہیں، وہاں پر اس دفعہ انتظامات ذرا مختلف ہے نا جی، ذرا معاملات مختلف ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی حیطۂ خیال میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ کس طرح سے دنیا بند بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو وائرس آیا، بڑے بڑے خدا گر گئے، معیشت کے بت گر گئے، اختیار کے، اقتدار کے. اور ایک پہلو آپ صاحب یوں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختصر تھوڑے لوگوں کے ساتھ حج، آج سے پتہ نہیں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ منظر تھا، وہ منظر دوبارہ ہمارے سامنے جدت کے ساتھ آ گیا ہے. اس صدی میں تو نظر نہیں آتا. جی ہاں، 100 سال پہلے تک تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اور خدمت اللہ رب العزت نے جو آپ سے لی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہاں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو، لیڈرز کو لیا اور انہیں لے کر آپ وہاں پر گئے، اور وہاں حرمین کے جو چیمبرز ہیں ان سے ملایا، اور تجارتی معاملات میں بہتری کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا جو اللہ رب العزت نے آپ سے لیا. اس پر میں آپ سے بات لوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہر سال آپ انتخاب کرتے ہیں جن لوگوں کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر، وہ کس طرح کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، ان کی وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر واپسی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ فرمائیے. اس پر ایسے ہے پروفیسر صاحب کہ انتخاب کا طریقہ کار تو بڑا سادہ سا ہی ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہم نے جو بنانا ہوتا، اس کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ طلب کر لی جاتی ہیں، درخواستیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، پھر ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اچھا جی. اور اس میں پھر ایسے لوگوں کو تلاش یہ نئی بات میرے لیے ہے. جی بالکل، کہ آپ لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں. ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان سے ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس چیز کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ وہ ان عبادات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں. جی ٹھیک. اور پھر جب ہم وہاں ان کو لے کے جاتے ہیں تو اس دوران ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے اس میں ہم مدینہ منورہ کی جو تاریخ ہے، اگر مدینہ پہلے چلے گئے تو مدینہ منورہ کی تاریخ ہم رکھتے ہیں ان کے سامنے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی جو حیات مبارکہ، ان کی زندگی وہاں گزری، اس کو پھر ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور جب مکہ جاتے ہیں تو پھر مکہ کی جو زندگی تھی اور پھر اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں.
اس انداز سے ان کی تربیت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. سیرت کا جو عملی پہلو ہے جی بالکل, اس حوالے سے ان کی تربیت ہوتی ہے. بالکل سیرت کا عملی پہلو. سبحان اللہ. اور پروفیسر صاحب اس میں بہت زیادہ ایک جو اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے اس حوالے سے, جی جی وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بعض اوقات تعلیم سے, شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جی ٹھیک, یا ہمارے سیاسی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, یا اور کسی بھی شعبہ زندگی سے. تجارت کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تو خاص تجارت کے لوگ بھی وہ جب دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ہم صلح حدیبیہ کے مقام پہ چلے گئے, جی ٹھیک, تو صلح حدیبیہ کو ہم پڑھتے آئے, اور جب ہم طالب علم تھے پھر استاد تھے, اس کی شرائط اور وہ ساری چیزیں ہم نے وہ پڑھی. ٹھیک جی. ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, سبحان اللہ, اور وہ آپ کے سامنے ہے پورا منظر, اور پھر آپ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس میں, وہ بڑا فرق پڑتا ہے جی اس سے. تو وہ ساری چیزیں, اور اس میں جو پھر تعلیم سے وابستہ استاد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ساری زندگی تاریخ اسلام پڑھائی ہے, بتایا ہے, اور اس شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن ہم خود پہلی دفعہ آئے ہیں, اللہ اکبر, اور ہم وہاں لوگوں کو سیرت پڑھاتے رہے, تاریخ پڑھاتے رہے, صلح حدیبیہ بھی پڑھاتے تھے, جی, لیکن آج ہم اس جگہ پہ موجود ہو کے اس کو جو سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اللہ, دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. ہمیں پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا. ٹھیک, تو اس کا بڑا اچھا ایک ہوتا ہے اثر. اور پھر اسی طرح جو ہمارے تجار لوگ ہیں وہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو ایک اسلامی تجارت کے حوالے سے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول تجارت کے بتائے ہیں, تو اس طریقے سے ان کو, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارا وفد وہاں امام حرم سے ہماری ملاقات ہوئی, اچھا, تو انہوں نے جو نصیحت فرمائی ہمارے ان تجار کو, خاص طور پر پروفیسر صاحب وہ سب ہم لوگ آبدیدہ ہو گئے کہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام صاحب نے فرمایا کہ لوگ یہاں دنیا بھر سے آتے ہیں, ٹھیک, اور آپ کو صرف میں یہی گزارش کروں گا, انہوں نے فرمایا کہ کوئی کھجوریں لے کے جا رہا ہے, کوئی زمزم لے کے جا رہا ہے, کوئی جائے نماز اور تسبیحاں اور ٹوپیاں اکٹھی کر رہا ہے, تو آپ نے یہاں سے وہ لے کے جانا ہے کہ آج کے بعد یہ طے کر لینا ہے کہ جو رسول اللہ دے دیں گے وہ ہم لے جائیں گے. واہ 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 واہ. تو اپنی باقی زندگی میں جو ہم نے اس پر نافذ کریں گے, جو ہدایت لینی ہے, جو روشنی لینی ہے, وہ صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو اس انداز سے جو ایک تربیت لوگوں کی ہوتی ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ تربیت اور جو تذکیر ہے, واعظ و نصیحت ہے, ایک تو ماشاءاللہ آپ خود اتنے سے جا رہے ہیں, باتیں لوگوں کو بتاتے ہوں گے, اللہ رب العزت نے آپ کو, آپ کے سینے کو خزینہ بنایا قرآن مجید کا, اپنے کلام پاک کا, تو اور علماء بھی آپ ان سے رابطہ کرتے ہوں گے وہاں پر, تو چونکہ ایک سسٹم ہے پورا, تو وہ اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے کچھ انتظام کرتے ہوں گے ایسا آپ؟ جی بالکل, اس میں کرتے ہیں, یہاں پہ بھی میں نے دیکھا, لیکن ایک تھوڑا سا ایک گیپ ہے پروفیسر صاحب, وہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, جی جی, وہ وہاں پہ موجود بھی ہوتے ہیں, ہر سال حج کے انتظامات کو بھی دیکھتے ہیں, اور ان شرعی جو معاملات ہیں, جو رہنمائی, اس کو بھی دیکھتے ہیں. جی ٹھیک. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں وہاں کے علماء, وہاں کے لوگ, جی ٹھیک, وہاں کے ہمارے جس طرح جامعہ ام القریٰ ہے, جو مدینہ یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے رہنمائی جو ہے وہ لی جائے. جی ٹھیک, کیونکہ یہاں سے جو لوگ, یہاں بھی جتنا موقع ملتا ہے, اور یہ چیزیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے, وزارت مذہبی امور نے بھی یہ کر دی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, کہ یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ لیول پہ جو بھی حجاج جائیں گے, کم از کم ان کے 2 یا 3 جو پروگرام ہیں ٹریننگ کے, وہ ضرور ہوں, حج کی تربیت کے, وہ یہاں لازمی ہوں گے, اور اس کے اندر حاضری بھی یقینی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کا وہاں کے جو سرکاری ادارے ہیں ان سے بھی ربط ضبط ہے, وہاں پر آپ جاتے ہیں. اچھا, اب میں یہ چاہوں گا آپ کو, یعنی اعزازات پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. چیمبر آف کامرس جو مکہ شریف کا ہے, تو وہاں کے چیمبر نے آپ کو ایوارڈ بھی دیا, انہی خدمات کی بنا پر آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے. الحمدللہ. تو وہاں پر آپ لے کے گئے یہاں کے تجار کو بالخصوص, اور وہ جو انٹرویو والا آپ نے بتایا, تو آپ صاف ظاہر کہ ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں جو بڑے مؤثر لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, جو سیکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, جو بھی میرٹ آپ نے بنایا ہے.
وہ لوگ جب یہ تربیتی مراحل طے کر کے حج کر کے پاک صاف ہو کے اپنے ماؤں کے پیٹ سے جیسے ابھی دنیا میں آئے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں اس وقت ان کی کیفیات اثرات، آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ جو فیکٹری آنرز ہیں، جو بڑے بڑے بینکار ہیں، جو آپ کے ساتھ تجار ہیں، وہ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، تو واپسی پر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ واپسی پہ ان کی کیفیت سر یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور شاید ہم بھی پھر ان کے ساتھ جب وہ یہ مشاہدات اور تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیر آئے درست آئے کہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں یہ موقع نصیب کر مل دیا گیا نا جی، کہ ہم اس مرکز ہدایت تک پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور براہ راست وہاں سے ہمیں جو رہنمائی ملی، براہ راست ہم نے حرمین شریفین میں رہ کے وہاں کے جو وہاں کا جو معمول ہے، وہاں کے علماء مشائخ ائمہ حضرات، ان کے جو دروس ہیں، ان کی جو تربیت ہے، اور پھر ایک خالص دین ان کو ان آلائشوں سے پاک ملا، یہ بڑا بڑا آپ نے خوبصورت تو جملہ ان کہا، کی وہ کہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو گئی، اور اب ہم وہ دین ہے ہی آسان جی، اور دین ہے ہی زندگی میں آسان، آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے، تو ان کو یہ آسانیاں بھی مل گئیں، اور ان کی پھر انہوں نے الحمدللہ اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، پھر ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں، تو پھر پروفیسر صاحب سب کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے واہ واہ واہ، جب وہ خود تبدیل ہو کے بندہ اور پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتا ہے، قریب سے سمجھتا ہے۔ میں تو طالب علم اخذ کر رہا ہوں آپ کی باتوں سے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا درمیان میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مرکز ہدایت تک پہنچ گئے، اور ہم نے ہدایت، عام طور پر تو لوگ جاتے ہیں ایک مذہبی جگہ ہے، وہ رسم ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، جی تو وہ لوگ جا کے یہ جو لفظ آپ نے کہا نا جی، ترکیب بولی کہ مرکز ہدایت، تو یقیناً وہاں سے ہدایت لینے کے لیے جو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں، بالکل جو مجھ سے جو توقع رکھتا ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں، تو ہدایت لے کر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جیسے علاقے میں جو صنعتی طور پر پنجاب اور پھر پاکستان کے جسے مانچسٹر بھی کہتے ہیں ہم، جی مانچسٹر آف پاکستان، تو یہ ایک وہاں پر جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو، اور یہ کنٹریبیوشن ہے صاحب اصل میں جی الحمدللہ، عمرہ اور حج کے لیے تو لوگ لے کر چلے جاتے ہیں جی لوگ اور جاتے پورے ہیں، پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے پرائیویٹ ٹورز، لیکن یہ جو کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میرے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے، یہ بہت بڑی دعا میں اپنے دوستوں کو دیا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جو چیمبرز کے ساتھ چیمبر کا سلسلہ ہے اس کی تفصیل ذرا بتائیے۔ یہ بہت ضروری تھا جب ہم الحمدللہ یہ ایک، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگرچہ ہمارا پروگرام کوئی بات اس پر میرے پروڈیوسر نے مجھے بعد میں کہہ دیں، لیکن یہ کہ اگر کسی فرد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے ملک کی خدمت، جی بالکل، اور اپنے لوگوں کی خدمت، جی بالکل، اور سید الناس جو ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کے آقا بھی ہوتے ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے، تو اس پر ذرا فرمائیے وہ سلسلہ کیا ہے؟ اس میں پروفیسر صاحب یہ تھا کہ یہ بھی ایک سوچ، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو مرکز ہدایت میں لے کے جاتے ہیں کہ ان کی شرعی رہنمائی، ان کو خالص دین ملے وہاں سے، اور اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں اور باقی معاملات کو یہ دیکھیں، وہاں پہ ایک اور بھی سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو میں وہاں کے جو تعلیم کا شعبہ ہے ان سے آپ کی میٹنگ کروں، جو معلمین وہاں ہیں، وہاں ان کے ساتھ، جی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے ان کا رابطہ، ایجوکیشن سے رابطہ ہو، آپ لوگ اپنے تجربات کو شیئر کریں۔ اسی طرح حج کے اندر چونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس میں یہ کوشش کی گئی کہ جو ہمارے تجار ہیں وہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، جو وہاں کے تجار ہیں ان کو آپس میں ملایا جائے، جی ٹھیک، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں، بالکل، تو اس کے اندر سے پھر یہ 100 راستے نکلتے ہیں، بہت سے راستے نکلتے ہیں، جی ٹھیک، اور اس کا فائدہ یہ ہوا پروفیسر صاحب کہ مکہ چیمبر آف کامرس جو ہے، یہ اس کو چیمبر آف اسلام بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، 35,000 ممبر ہیں مکہ چیمبر کے، اچھا جی، اتنا بڑا چیمبر ہے، بہت بڑا چیمبر ہے،
تو ہماری کوشش تھی کہ پاکستان کے جو چیمبر ہیں ہمارے بڑے، لاہور جیسا شہر، کراچی اور اسلام آباد اور فیصل آباد، یہ 4 بڑے مراکز جو ہیں، فیصل آباد کا حق آپ پر فیصل زیادہ ہے آباد نا جی بالکل، اس میں ہم نے فیصل آباد سے اس کا آغاز کیا تھا اور وہ بڑا کامیاب رہا اس حوالے سے کہ کوئی پہلا اس سطح پہ چیمبر تھا پاکستان کا جس نے وہاں کے چیمبر کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے میٹنگ کی جی ٹھیک، اور جائزہ یہ لیا کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے سعودی عرب میں لائی جا سکتی ہیں، ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ یا وہاں سے امپورٹ کیا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بڑا کام ہوا اور یہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ اور انہوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کہا جی اور جس طرح انہوں نے اس کے اندر ہمارے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا، جس طرح انہوں نے چیزیں وہ شیئر کی، تو یہ طے ہو گیا تھا کہ فروری کے اندر، جی جی یہ فروری جو اس سال جب یہ کورونا کا شروع ہو گیا، اچھا کہ وہ تشریف لائیں گے پاکستان جی ٹھیک، اور پاکستان کے مختلف علاقوں کو وزٹ کریں گے اور پھر یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک جو غلط فہمی تھی یا ایک جو گیپ تھا وہ ہم نے دور کر دیا جی ٹھیک، کہ مکہ چیمبر کے اندر ہم چلے گئے اور مجھے انہوں نے، اور وہ حیران ہوئے پروفیسر اس بات پہ کہ ہمارا کام حج اور عمرے کا ہے لیکن ہم ایک چیمبر کو دوسرے چیمبر کے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو سرکاری سطح کا اور کام ہے، سرکاری سطح کا کام ہے، یہ ایمبیسیوں کا کام ہے ہاں جی، یہ کہ وہ لوگ، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ نہ انتظار کرے کہ یہ پتھر کوئی آ کر ہٹائے گا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فکر عطا فرمائی کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں، جی بالکل، اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کنسیڈر بھی کیا، آپ کو ایوارڈ بھی دیا مکہ کے چیمبر آف کامرس۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک، جب ہمیں اسی پروگرام کے اندر میٹنگ کے اندر انہوں نے جو مکہ چیمبر کے جو قائم مقام صدر تھے اور سینئر وائس چیئرمین جو ہیں، جی جی مروان شعبان ان کا نام ہے، جی ٹھیک، انہوں نے، اور ان کی جو کیبنٹ تھی وہ پورے موجود تھے سب لوگ، انہوں نے اس کے اوپر کہ ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسا بندہ پاکستانی کہ ذاتی طور پہ بظاہر جس کی ذمہ داری نہیں بظاہر ہے، اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اپنے ان رابطوں کو، اپنے لنکس کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور آگے لے کے نہیں چلتے، لوگوں کو ملاتے نہیں ہیں، اس کے اوپر وہ بڑے حیران بھی تھے اور انہوں نے پھر وہ مجھے اعزاز بھی اس پہ دیا کہ آپ نے 2 چیمبروں کو ملایا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کورونا اس کے بعد لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد آئیں گے وہ لوگ، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس کے اوپر پروگرام بھی انشاءاللہ ہم بھی پیغام آئیں بھی گے آپ آئیں کے گے پاس فیصل آباد میں انشاءاللہ، انشاءاللہ آئیں گے۔ ناظرین، فیصل آباد میں اور آپ مل کر چلیں گے، ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آج پیغام کے ساتھ کیسا گزر رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، اچھی باتیں سن رہے ہیں اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی فرد اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اضافی طور پر کچھ کر سکتا ہے جس میں ملک و قوم کی بہتری ہو تو حافظ شفیق کاشی صاحب کی طرح ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے مہمان ہیں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں آپ کی باتیں سن کے، بڑا لطف آ رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو آپ نے خدمت سے انجام دی ہے، 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ صرف حج نہیں، تربیت کے ساتھ، جی تربیت، تزکیے کے لیے، ثمرات کے ساتھ، اور حقیقی معنوں میں اپنے حج کو حج مقبول بنانے کی سعی مبرور کی جائے، اس کے لیے آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ قابل تحسین ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے باقی بھی ٹور آپریٹرز جو ہیں اگر وہ اس طرح سے سر انجام دیں اپنی خدمات کو تو حالات بڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی جیسے گئے ویسے واپس آ گئے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل دوسرا یہ جو آپ نے وہاں تجار کے حوالے سے اور چیمبرز کو ملانے کا سلسلہ کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلے بڑھیں گے۔ عشرہ ذی الحج پچھلے 25 سال سے آپ وہاں گزار رہے تھے، وہاں کیسے گزارا جاتا ہے، کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر نیکی جو عام دنوں میں کی جائے، کوئی نیکی سوائے شہید کی شہادت کے اس عشرے میں کی گئی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کون سی نیکیاں کرنی ہیں، کیسے کرنی ہیں، اور وہاں کی کیفیت کیا ہے اور یہاں ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے رویہ، ذرا اس پر فرمائیے۔ اس سلسلہ میں سعودی عرب میں تو دیکھیں جی ایک جو ماحول ہوتا ہے اس عشرہ ذی الحج کا، جی جس طرح وہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جس طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے ذی الحج کا تو وہ پھر
تکبیرات پڑھتے ہوئے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، اللہ اور ان بازاروں میں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، کچھ اور چیز لینے کے لیے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ آواز واہ ملا واہ کے واہ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری واہ بازار جو ہے وہ اللہ اکبر اور ان تکبیرات سے جو ہے وہ سبحان گونجتے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ ماحول سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ شروع دن سے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، اور پھر یہ گہما گہمی شروع ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ عبادات کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے سبحان ہیں، اللہ، حرمین میں آ رہے ہیں، واہ تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ تیزی سے شروع کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اچھا، یہ سلسلہ جو ہے یہ پورا عشرہ چلتا رہتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صرف ایک ہی عمل ایسا ہو سکتا ہے جی جو سبقت لے جا سکتا ہے اس دن، ان 10 دنوں میں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی جان، مال اور سواری کے ساتھ گیا اللہ اکبر، اور واپس نہیں آیا، اللہ 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 اکبر، سب اس نے مالک کی راہ میں دے دیا، سب کچھ اپنی جان بھی دے آیا، اپنا مال بھی دے آیا، اپنی سواری بھی، کوئی چیز واپس نہیں آئی۔ واہ 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 واہ، تو وہ ایک عمل جو ہے وہ سبقت لے جا سکتا ہے ان 10 دنوں میں، باقی دوسرے جو جتنے بھی اعمال ہیں آپ کر سبحان رہے ہیں اللہ سبحان اللہ، وہ اس سے نیچے ہیں، لیکن لہذا آپ سب کیسی مبارکباد کی بات ہے، یہ ساتھیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، یہ ساتیں ہمیں اور نصیب ہو اس رہے وقت میں، اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تکبیرات اس زمانے میں بھی قرون اولیٰ میں، اب جو ہے وہ، تو یہ ہمارے ہاں کلچر ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے؟ فیصل آباد کے گلیوں بازاروں میں لوگ تکبیرات کہتے پھرتے ہوں، اچھا یہ ہمارے یہاں ہم کلچر شرماتے ہیں؟ ہونا چاہیے، نہیں ہے، ہمیں یہاں ہونا چاہیے تھا، جی، ہمیں ہماری مساجد سے یہ اعلان ذی الحج کے چاند کا ہونا چاہیے تھا، جس طرح ہم چاند رات کو تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عید الفطر پہ، جیسے ہم نے دیکھا کہ جی عید کا اعلان شروع ہو جاتا ہے، اللہ، تو یہ یکم ذی الحج سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، جی ٹھیک، مساجد کے اندر اس کا اہتمام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جب نمازیں ادا ہوں ان کے ساتھ تکبیرات واہ ہوں واہ واہ، اور لوگوں کو بتایا جائے، اور پھر جس طرح قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں، بعض مفسرین نے اس پہ کہا ہے جی، والفجر ولیال عشر، ولیال ناشر جو ہے وہ کہ ان 10 راتوں کی بات ہے، ان 10 راتوں کی بات جی جو ہے ٹھیک، وہ ہو رہی ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور یعنی مغرب کی نماز کے وقت جب چاند نظر آ جائے، اعلان ہو جائے اور عید کا سماں ہو جائے پوری ملت اسلامیہ میں، پورے ملت اسلامی تکبیرات شروع، اللہ کی برائی، اس کی کبریائی بیان کی جائے، بیان کی جائے، قربانی کی اہمیت جو ہے اس کے واہ اوپر واہ واہ، دروس ہوں، اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے بتایا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، قربانی ہے کیا، کس کے لیے ہے، کیوں کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو سوچا جاتا ہے کہ قربانی کریں گے تو رج کے گوشت کھاؤں گے، جی بالکل بالکل، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے، کس کے لیے کی جا رہی ہے، اور وہ کیفیات کیا ہیں۔ دیکھیے نا جی، ہماری بات وہی رہتی ہے کہ قربانی پر زور رہ گیا، جو اصل میں ڈائیلاگ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فی المنام، خواب میں، تو اس نے کہا ابا جان جس بات کا حکم ہے کر ڈالیے، آپ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بالکل بالکل، یہ چیزیں جو ہیں قربانی کے کیفیت ہے پیچھے اللہ جو کی راہ میں جو دینا ہے، اور ہم جب جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا کہ کس کے لیے، کس کے لیے، اور ہم نے کس کس چیز کے اوپر اور کس کس یہ چیز چھری پہ ہم پھیرنی ہے۔ چھری پھیرنی ہے، خواہشات نفسانی جو ہیں جی بالکل بالکل، ان کو اس کی راہ میں دیکھیں نا جی، وہ جو وقت تھا بتوں کی پوجا کا وہ دنیا میں اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جی بالکل صحیح، لیکن وہ جو یہ بت خانہ جو آباد ہو گیا نا جی اندر، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے جی۔ یوم عرفہ تو پھر اس کی خاص اہمیت ہے، جو روزہ رکھنا ہے اس دن، ایک تو پورا عشرہ جو ہے وہ پہلے 9 دن روزے کی کیفیت ہم سب، اور پھر یہ کہ خاص طور پر یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت جو بیان کی گئی حدیث شریف میں، تو وہاں لوگ کیسے گزارتے ہیں، اور ہمارے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہم پہلے بھی اس پہ ذکر کر رہے تھے کہ عشرہ ذی الحج جو ہے یہ پورا عشرہ وہاں پہ رمضان کے آخری عشرے کی طرح گزارا جاتا جی ہے، جی، اور وہ سارے کام جو اس وقت رمضان میں لوگ کرتے ہیں، اور ان کو اس حوالے سے پتہ ہے کہ والفجر ولیال عشر ہم کر رہے تھے بات کہ یہ 10 راتیں جو ہیں اس سے مراد جی ہیں۔ ٹھیک، تو یوم عرفہ کا جو دن، جو حج کا دن ہے، جس طرح رکن اعظم ہے جی، رکن اعظم ہے، اور میدان جس طرح عرفات میں ٹھہرنا حضرت جی، رسول اللہ نے فرمایا کہ الحج یوم العرفہ، بے شک بے شک، کہ حج جو ہے وہ عرفہ کا دن عرفہ ہے، ہی ہے تو یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا، جی ٹھیک، یہاں ہمارے لوگ روزے کا اہتمام اس طریقے سے نہیں کرتے، یا اس اختلاف کا ہم پھر شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں عرفہ کون سا دن ہے، وہاں یہاں عرفہ کون دن سا ہے اور یہاں عرفہ کون سا جی ہے۔ ٹھیک،
اچھا وہاں پہ چونکہ سب لوگ عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دن پہلے مینا چلے جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور 9 کو عرفات میں چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک، تو پورا مکہ جو ہے یہ خالی ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے حج تو وہاں کرنا ہے، چلے گئے رکن اعظم ادا کرنا ہے. سوائے ان کے کہ جو نہیں حج کر رہے تو ہیں. یہاں پہ ایک ایسی تقریبات ہوتی ہیں دونوں حرمین کے اندر جی کہ پروفیسر صاحب آپ اندازہ کریں کہ پورے سال کے اندر جی یہ ایک دن ملتا ہے اہلیان مکہ کو جی ٹھیک، اور اہلیان مدینہ کو، مدینہ کو جس دن ذرا کہ صرف وہی ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ مدینہ میں بھی کوئی نہیں ہے، کوئی حاجی مدینہ میں ہو ہی نہیں سکتا جس نے حج جی وہ کرنے کے کیسے لیے. ہو؟ اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر حرم میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا جس نے حج کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو پھر یہ لوگ آتے ہیں اللہ اللہ، اور یہ روزے سے آتے ہیں، سبحان اللہ، روزہ رکھا ہوتا ہے عرفہ کا، سبحان اللہ. لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، روزے میں نہیں ہوتے. جی ٹھیک. اور پھر وہ جس طرح آتا ہے کہ بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ عرفہ کے دن جو ہے وہ مشروب منگوا کے، دودھ منگوا کے نوش فرمایا. مختلف احادیث اس پہ آتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. ٹھیک جی غیر حاجی کے لیے روزہ ہے. جی ٹھیک. تو اس کا یعنی افطاری انہیں عرفات عطا ہو گیا اور انہیں اللہ عطا ہو رہا ہے بالکل اس ایسے ہی حدیث ہے شریف کے کہ مطابق یہ کہ اسی روزہ میرے وقت لیے ہے. اسی اللہ وقت اکبر، جب اللہ میدان عرفات کے اندر حجاج جو ہیں واہ 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 وہ وقوف ختم کر رہے ہیں واہ 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 واہ. عرفہ کا، اور یہاں پہ افطار کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ، یعنی سب کے لیے عطا ہے، سب کے لیے عطا ہے. سب کے لیے عطا ہے. مکہ مکرمہ حرم کے اندر اور مدینہ منورہ حرم کے اندر، دونوں حرمین کے اندر افطار کا انتظام ہے جس کے اندر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہی ہے، صاحب ظاہر لوگ تو بہت اور دونوں حرمین اسی طرح آباد ہیں. سبحان اللہ. اور یہ دن ان کے ہیں، یہ 2 دن، یہ ایک دن جو ہے ان کے ہیں پورے سال کے اندر واہ 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 واہ. صرف ایک دن آتا ہے دونوں حرمین کے اندر جی ٹھیک. جو صرف اہل مدینہ کے لیے اور اہل مکہ کے لیے، وہاں پہ وہ افطار کا انتظام ہوتا ہے، سبحان اللہ. افطار کرتے ہیں. لیکن اس سال سعودی ذرا حکومت متاثر نے ہے جو اعلان کیا ہے، ذرا متاثر ہے. انہوں نے اس وجہ سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ افطاری جو ہے لوگ گھروں پہ کریں گے. جی ٹھیک. کسی کو بھی دونوں حرمین میں آ کے افطار کی یا اجازت سحری نہیں کی ہے. اجازت نہیں ہے، اور یہ مجبوری ہے. احتیاطی تدابیر ہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ جی لوگوں کی جان و مال اور ان کو ایسے ہی لیا جائے اور اس کو ایسے ہی لیا بجائے جائے اس کے جس کہ طرح اس میں سے کوئی شر اندیزی تعویل نکالی جائے. تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. مناسب رویہ نہیں. اور پھر لوگوں کے اندر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ سال کے اندر ایک دن ان کو ملتا ہے یہ، جی جی اور اس سال چونکہ اس سے محروم رہیں گے کہ وہ افطار جو ہے وہ اپنے گھروں پہ کریں گے، جی ٹھیک. اور وہ آئسولیشن میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا یہ کہ حج کے دن کرفیو، پہلے ہم سن رہے تھے خبریں اس طرح کی آ رہی تھی متضاد کہ جی وہاں کرفیو جو ہے وہ ہوگا لگا مکہ دیا مکرمہ جائے کے گا. اندر. ابھی لیکن تک وہ کیفیت نہیں، ابھی اس میں سعودی حکومت نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ کرفیو نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں کو یہاں پر یوم عرفہ جس دن بھی ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی اس نہیں میں کوئی اختلاف والی بات جی نہیں ہے. جب ہم عید جو ہے وہ اپنے اس حساب سے کر رہے ہیں چاند دیکھ کے، جی ٹھیک. اور جس طرح ہم عید الفطر یا روزہ رکھتے ہیں اپنا چاند دیکھ کے، جی جی تو ہمیں روزہ جو ہے وہ اپنے اس حساب سے رکھنا چاہیے. جی ٹھیک. اور اس کے اوپر بڑا اجر جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گمان پیش کیا کہ ایک سال جو گزرا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک سال جو آنے والا ہے، جی جی کہ 2 سالوں کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس روزے سے. اللہ. تو ہمیں پوری قوم کو، اور پھر ان حالات میں جی جب ہمیں اس کرونا وبا کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور جی اس آزمائش میں ہیں، جی جی تو اس پہ تو ضروری جو ہے وہ لوگوں کی توجہ اہتمام دلانی کرنا چاہیے چاہیے. کہ پوری قوم جو ہے وہ اجتماعی طور پہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا صاحب کہ آنے والے سال کے حوالے سے گناہوں کی معافی مراد یہ کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا اپنے بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا. جی بالکل، آنے والے سال میں وہ محفوظ رکھے گا. بالکل محفوظ رکھے. اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ ظاہر ہے عشرہ ذی الحج کے اندر ایک جمعہ تو لازمی آ جاتا ہے. جی کیوں نہیں وہاں پہ بعض کا 2 بھی آ جاتے ہیں. جی جی تو وہاں پہ ائمہ حرمین کا جو ہے وہ فوکس اس پہ رہتا ہے جی یوم عرفہ کے روزے پہ، جی جی اور عشرہ ذی الحج کے جو اعمال ہیں، جی حج کی حاجی جو ہیں ان کے لیے حج کی جو تیاری ہے جی ٹھیک. کہ کیسے آپ نے ان 10 دنوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا، ایک تیار تو کرنا ہے. قربانی آپ سب کی جا رہی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن یہ کہ ان دنوں میں نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن مجید صبح و شام، ذکر اذکار جو ہو سکتے ہیں، اور پھر صدقہ و خیرات بھی زیارت سے زیارہ کرنا، جتنے بھی نیکی کے اعمال ہو سکتے ہیں
قرآن و سنت کے اس کی مطابق کئی شکلیں ہیں جی وہ کیے جائیں اور وہ کیے جا سکتے ہیں، اور زیادہ سے اچھی زیادہ گفتگو کیے بھی جائیں۔ صدقہ ہے، جی کیوں نہیں، تو جی کیوں نہیں، وہ آپ کوئی میری بھی گفتگو تو ہم تو یہاں بیٹھتے ہی سمجھتے ہیں کہ مصروف عبادت ہیں، یہ جی جگہ بالکل۔ ہی ایسی ہے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ 10 سال ہو گئے اس پیغام کو، کوئی ایک لچر جملہ، کوئی ایک بیہودہ بات، الحمدللہ کوئی ایک ان اتھینٹک چیز نہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا قربانی بھی تو یہاں پر وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو قربانی جو کرنی ہے اس میں آلائشیں بہت ساری، آپ نفیس آدمی ہیں، دیکھنے میں ماشاءاللہ آپ نفیس الطبع ہیں، باتوں میں بھی، عمل بھی آپ کا ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے SOPs دیے جا رہے ہیں، اس پر ذرا وضاحت دیکھیں اس فرمائیے، میں جو ہے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ گورنمنٹ نے جو ہے ایک جو روایتی طور پہ جس طرح ہوتا ہے، انہوں نے اپنا فرض تو ادا کیا اس سلسلہ میں کہ جو لوگ قربانی خریدنے کے لیے ان منڈیوں میں جائیں گے اس کے SOPs بھی جاری کیے ہیں کہ آپ نے کس طرح وہاں جانا ہے اور ایک سوشل ڈسٹنس جو رکھنا ہے اور سینیٹائزر وغیرہ بھی یوز کرنا ہے جی بالکل، اور اس میں آپ ماسک یوز کریں، آپ جو ہے وہ دستانے پہنیں، آپ سینیٹائزر ساتھ رکھیں، اور وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک کوئی بندہ جانور خرید رہا ہے یا ایک ٹولی جو ان کی وہ دیکھ رہی ہے تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں کہ ان کی باری آئے اور وہ بھی دیکھ لیں۔ جی ٹھیک، تو یہ خود ہم نے اس کا جو ہے وہ اب حکومت وقت ہر فرد کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، ہر فرد کے ساتھ ہے، وہ تو SOPs دینے ہیں، آپ خود خیال رکھیے۔ اگرچہ کرونا کا زور پوری دنیا میں ٹوٹ رہا ہے، ہمارے یہاں بھی اچھے خبریں ہیں لیکن احتیاط ضروری ہے۔ جی بالکل احتیاط۔ پھر آپ صاحب یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے کہ گھر دا گن چک گلی تو سٹ دیو، جی اس میں بھی دیکھیں کہ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں جی اور اس کا جی اہتمام ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور سارا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو آلائشیں ہیں یا اس کی وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ اپنے گھر سے نکال کے دوسروں کے راستوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں اسلام نے آپ کو جو اثار اور قربانی کا درس دیا اس کے اندر یہ بھی ایک شامل ہے کہ آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح قربانی کی کھال ہے وہ مستحقین تک پہنچانی، جی ٹھیک، اس کو اس ڈیوٹی کو بھی انجام دینا، جی ٹھیک، یہ ساری چیزیں ساری ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا جس طرح سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ پورا اس کا اہتمام کیا ہے اور جانوروں کی صحت کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے، ان کا مخصوص مقامات پہ اس کو ذبح کرنے کے انتظامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم من حیث القوم ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور یہ قربانی کا حصہ ہے اور یہ ان چیزوں سے ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ نظافت قوموں کا پتہ ہی تب چلتا ہے، قوموں کا پتہ ان چیزوں سے چلتا ہے، جو تہوار ہیں انہی میں قوموں کے رویوں کا پتہ چلتا ہے۔ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سعادتیں عطا فرمائے، اللہم آمین، اور آپ کو اپنے اہل خانہ سمیت اور اپنے دوست احباب سمیت جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے عطا فرمائے۔ یہ جو آج آپ نے ہمیں بتائی ہیں چیزیں بڑی قابل قدر ہیں۔ ناظرین، حافظ شفیق کاشف ہمیں بتا رہے تھے کہ حج صرف سفر کا نام نہیں ہے، آسائشوں کے حصول کا نام نہیں ہے، تربیت کے لیے یہ کس طرح سے ربع صدی سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان بھر کے ٹور آپریٹرز جو حج اور عمرہ کا کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو ان کے لیے بڑی قابل قدر ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ نے آخر میں عشرہ ذی الحج کے حوالے سے وہاں کی تفصیلات جو ہم تک پہنچائی ہیں یہ بھی بڑی قابل قدر ہیں۔ اور پھر قربانی کے حوالے سے آپ یہ تو پھر ہمیں خیال رکھنا ہے، اسلام دین طہارت ہے، الطہور شطر الایمان، اور عید کا دن ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوں اور گلی محلے سے گزرتے ہوئے منہ پر رومال رکھنا پڑ جائے تو مزہ تو کرکرا ہو گیا نا جی تہوار کا۔ اجتماعی معاملات میں قوموں کے کردار کا اور ان کے اخلاق کی سطح کا پتہ چلتا ہے۔ عید قربان آ رہی ہے، عشرہ ذی الحج ہے، پہلی گزارش تو آپ سے وہی جو ہوئی ہے، میں سم اپ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں میرے بہن بھائی جو دیکھتے ہیں، اور دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک میں یہ پیغام جاتا ہے، پیغام کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ میں ہم سب جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں ان کا خیال رکھیں عشرہ ذی الحج میں، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کو تاکید کی جائے، تلقین کی جائے، اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کروایا جائے، ان کی تربیت ہو، اور پھر قربانی کے دن آلائشوں کا اور جو
اس طرح کا سلسلہ ہے جس سے گلی محلے میں بدبو، ناپاکی، گندگی پھیلتی ہے، خود بھی خیال رکھا جائے، دوسروں کو. میں نے عرض کیا تھا کسی گفتگو میں کہ سوشل میڈیا بڑا مؤثر ہے، باقی جو الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے دوست ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، تھوڑا سا وقت مختص کریں، ہم بھی کریں گے کہ جس میں لوگوں کو تربیت دی جائے، ان کو کہا جائے کہ یار پلیز آپ خیال رکھیے، اتنے آپ وسائل خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی اہتمام کیجیے. اگر ہم سب مل کر ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو معاشرہ صاف رہے گا، گلی محلے صاف رہیں گے. اور اگر ایک قدم آگے اٹھا لیا جائے اور عشرہ ذی الحج کو نیکی کے ساتھ سیلیبریٹ کر لیا جائے تو پھر نگاہیں پاک ہو جائیں گی، قلوب طہارت اور تقوی اختیار کریں گے. اور انسینٹیو کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ وہ عزت والا ہے جو تم میں جتنا زیادہ اہل تقوی میں شامل ہو جائے، متقی ہو جائے، اس سے ڈرے. اور ڈر وہ نہیں ہے جو نیگیٹو ہے، یہاں ڈر پازیٹیو ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ تقوی ہے. آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. اعجاز احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.